बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे पास एक वीडियो है, वीडियो नहीं, ऑडियो है। वो ऑडियो जो है वो कुछ चीज़ों की तस्दीक कर रही है। और वो तस्दीक क्या कर रही है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले DGISI को किस जुर्म में, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ इन्वर्टेड कोमा में, किस जुर्म में उनको अपने ओहदे से हटाया था, उनको तब्दील करके जनरल फैज़ हमीद साहब को लगाया था। वो उस ऑडियो में वो एक शख्स इंकशाफ कर रहा है। वो शख्स कौन है? वो शख्स इमरान खान साहब का करीबी साथी जो है वो इंकशाफ कर रहा है, या करीबी साथी था, वो इंकशाफ कर रहा है। वैसे भी और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक और साजिश, या इमरान खान साहब जो हैं वो वक्त से पहले इलेक्शन क्यों चाह रहे हैं, ये या यूँ कह लें कि उनको जो इतना तेज़ इलेक्शन आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, वो भी मैं आपको जो है वो एक यूँ कह लें कि एक ऐसा नुक्ता है जो इस वक्त बहुत से लोगों के ज़हनों से ओझल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने वो अपोजिशन को लगाया कि तेरा कान कुत्ता ले गया, तो वो कान देखने के बजाय वो कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। तो इस वक्त वो हो रहा है। ना इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नमेंट थी या बैड गवर्नेंस थी, उन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जो उन्होंने इकॉनमी का बुरा हाल किया, जो उन्होंने गुर्बत के हाथों लोगों को मरने पर मजबूर किया, ये सारी चीज़ें उस गर्दो गुबार में जो इमरान खान साहब ने गद्दारी वाला उड़ाया हुआ है उसमें कहीं पर ओझल हो गई हैं, दब गई हैं। और इसमें कसूर किसका है? अपोजिशन का है। वैसे तो इमरान खान साहब के कपड़े अलीम खान साहब भी उतार रहे थे, और ये जो ऑडियो है ये भी अलीम खान साहब की है, और जो बातें आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी ये उससे हटकर है। मैं आपसे पहले ये गुजारिश करूंगा, ऑडियो जो है वो बाद में सुनते हैं कि DG उस वक़्त के ISI जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से क्यों हटाया। ये टेलिंग्स ने आपको बताया था कि मतलब ये तो नहीं बताया था कि आसिम मुनीर साहब को उस वजह से हटाया गया, लेकिन जो वजह बनी आसिम मुनीर साहब को हटाने की वो टेलिंग्स आपको बता चुका है, और वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिल वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो उनको जो इलेक्शन तेज़ आया हुआ है, इलेक्शन बहुत तेज़ आया हुआ है, और वो ताने दे रहे हैं कि मैं इलेक्शन में जाने से नहीं डरता, और अपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है। पहली बात कि वैसे तो आज शायर दस्तूर के ऊपर एक PTI का जलसा हो रहा था, किसी दस्तूर को पनाह देने के नाम के ऊपर, कानून के नाम के ऊपर, मैं पंजाबी में कानून कह जाता हूँ, कानून के नाम के ऊपर। और उस जलसे में PTI का बड़ा जनाब क्या कहते हैं उसके नारे लगे PTI के, और वो एक दस्तूरी फोरम था, वहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए, मैं सार्केस्टिकली कह रहा हूँ। तो वो आप समझ जाएं शायद दस्तूर पर आज क्या हो रहा था ये, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट तो इनएक्टिव है, पार्लियामेंट तो है नहीं वहाँ पर, और जो वहाँ पर एक्टिव है वो आपको पता है कि वो कौन एक्टिव है, और वो कौन इमरान खान साहब की पार्टी का रोल प्ले कर रहा था, हालांकि उनको उनके मुनासिब ये इजाज़त नहीं देते इसकी। हुजूर आला बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ये पता है कि मैं एक हारा हुआ शख्स हूँ, मैं अपनी अक्सरियत खो चुका हूँ, मेरे इत्तेहादी मुझसे दूर जा चुके हैं, अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, मेरी अपनी पार्टी के लोग मुझसे अलहदा हो चुके हैं, अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, पार्लिमान में वो अक़लियत बन चुके हैं, उनके अपने लोग उनके ख़िलाफ़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। साबिक़ गवर्नर जो एक दिन पहले तक गवर्नर थे वो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके वो लत्ते ले रहे हैं, और उनको, मेरा मतलब है कि उनको बेनकाब कर रहे हैं। तो इन हालात में इमरान खान साहब को लगता है कि जनाब के वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, और वो जो है वो कौम में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने, और अपोजिशन भाग रही है। अपोजिशन क्यों भाग रही है, और इमरान खान साहब क्यों फौरी इलेक्शन चाह रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर? उसकी वजह ये है कि पहली बात सुन लें कि 9 महीने के बाद होगा महीना, मतलब 5 मई, 5 जून, आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल ये भुट्टो की शहादत का दिन। बहरहाल 4 अप्रैल से 4 मई एक महीना, 4 जून दूसरा महीना, 4 जुलाई 5वां महीना, ठीक है जी।
اور جولائی کے بعد آپ لگا لیں اگست الیکشن ہوتے، رزلٹ بنتے، حکومت بنتے، اگست کا مہینہ آ جائے گا اور عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اگست میں ان کی حکومت ہوگی، اور اگست میں پہلی وجہ جلدی الیکشن کروانے کی کہ اگست میں وہ نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ جو اس وقت باوجود رولز اینڈ ریگولیشن کے اپنا جو انہوں نے بطور کور کمانڈر اپنا کیلنڈر جو ہے وہ کیلنڈر ایئر جس کو کہتے ہیں وہ پورا نہیں کیا، وہ ایلیجبل ہو جائیں گے تب تک. تو وہ جب حکومت آئے گی ان کی اگست میں تو وہ نیا چیف آف آرمی سٹاف، میں نیا ڈی جی آئی سے کہنے لگا تھا، نیا چیف آف آرمی سٹاف اپنی مرضی کا لگا سکیں گے. پہلی وجہ یہ ان کو لگ رہا ہے. دوسری وجہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اپوزیشن کی یا شہباز شریف کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، میری سپیس کم ہو جائے گی، میرے خلاف مقدمے بھی کھل سکتے ہیں، میرا راستہ مچ جیل دیکھ رہی ہے، میں جیل میں چلا جاؤں گا. تو یہ حکومت میں آ کے جو ضروری قانون سازی ہے وہ کریں گے. وہ ضروری قانون سازی کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن سے متعلق ہے. الیکشن سے متعلق یعنی کہ الیکشن میں پاکستان کے وہ ادارے جو غیر سیاسی ہیں ان کو ایک سیاسی عمل سے دور کرنے کی قانون سازی وہ کریں گے. تو لہٰذا عمران خان صاحب اس سے پہلے چاہتے یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو تقریباً 88 لاکھ بتائے جاتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق مل جائے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سارے کا سارا ووٹ مجھے پڑے گا تو یوں میری 2/3 میجورٹی بھی آ سکتی ہے اگر یہ الیکشن جلدی ہو جائے. اور اس سے بھی بڑی سب سے اہم چیز جس سے اس وقت نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ پاکستان کی ریاست کے کچھ فیکٹرز، کچھ ایلیمنٹس، یہ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، کچھ فیکٹرز، کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے کہ انتخابات 2023 میں ہوں، اور ان انتخابات کے راستے میں جو من مرضی کرنی ہے اس من مرضی کے راستے میں ایک ہمالیہ جتنی بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے. تو یہ سارا جو میلہ سجایا گیا ہے نا، یہ جو سارا فساد برپا ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ سے وایا بٹنڈا بچ کے نکلنے کی ایک ترکیب بتائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اگر چیف جسٹس پاکستان ہوں گے تو پورے کا پورا جو الیکشن سسٹم ہے وہ چونکہ آر اوز جو ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹنگ جس کو کیا کہتے ہیں جی پریزائڈنگ آفیسرس یا آر اوز ہی کہہ لیں جی، ہم ریپرزینٹیو میں بھول گیا سوری، وہ جو ڈسٹرکٹ جج ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتے ہیں، آر اوز کہتے ہیں جو الیکشن کرواتے ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی ہینکی بینکی نہیں کر سکیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کی اصول پسندی راتوں کو سونے نہیں دے رہی. عمران خان صاحب اینڈ کمپنی میں باپ نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ اینڈ کمپنی میں کون ہے. یہ اینڈ کمپنی میں وہ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اگست میں حکومت میں آ جاتے ہیں، اگست 2022 میں، یعنی کہ نومبر کی کون سی ڈیٹ ہے جی، 29 نومبر 2022، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے کی تاریخ، اس سے پہلے وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں دوبارہ ہیوی مینڈیٹ لے کے، 2/3 میجارٹی لے کے، تو پھر ان کا بھی مستقبل محفوظ ہے. وہ بھی کوئی میرا مطلب پاکستان کی وڈی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ہلارے لے سکتے ہیں، چونٹے لے سکتے ہیں، مزے لے سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا پلان جو ہے عمران خان صاحب جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ جو یعنی کہ وقت سے پہلے جو انتخابات کی طرف جا رہے ہیں غداری کا بہانہ کر کے، فلاں بلا بلا بہانے کر کے، تو وہ ان کے پیچھے جو 3 نکات ہیں وہ یہ 3 نکات، ان کی 3 وجوہات یہ ہیں. پہلی کہ قاضی فائز عیسیٰ سے بچو، دوسری 88 لاکھ پاکستانی جو فارن سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیں تاکہ وہ سارے کے سارے ووٹ ہمیں پڑے، اور تیسری کہ سب سے اہم اس کو کہہ لیں آپ، یہ قاضی فائز عیسیٰ والی کو کہہ لیں، دونوں ہی اہم ہیں میری نظر میں، کہ اگست میں وہ حکومت جب سنبھالیں گے تو کیا کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر سکیں گے. تو یہ ٹوٹل پلان ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ عمران خان صاحب کے کچن کیبنٹ. اور اب اس پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو رہا ہے. پہلا طریقہ وہ ہے جن کو لگتا ہے
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑا موٹا سا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک اس طرح کے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے جو انڈیپینڈنٹ ہے عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی لے جائیں گے، جبکہ پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی گری پڑی ہے، بس ان کو یہ اب انہوں نے ایک شور مچا کے ایک جلسہ کر کے، محض ایک جلسہ کر کے وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب کی ریوائول ہو گئی ہے، وہ جناب واپس آ گیا ہے، ٹارزن کی واپسی ہو گئی ہے. یہ محض ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اسی کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. ایک جلسے سے یہ تاثر نہیں بنتا یا کسی ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹرینڈ چلا کے کہ عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی عوام کی 2/3 میجارٹی حاصل ہے یا پاکستان کے ٹوٹل ووٹروں کی جو ہے وہ 2/3 میجارٹی حاصل ہے. یہ ایک جلسے سے یہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن پروپیگنڈا اسی کو کہتے ہیں. اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگین میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یا یہ کس طرح ہم مان لیں کہ عمران خان صاحب کو جو 2/3 میجارٹی مل سکتی ہے، یہ وہی دلوائیں گے جو یہ کامیابی سے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اور وہی دلوائیں گے جو اس وقت ایک اسپیکر کی غیر دستوری غیر آئین کی کھلی خلاف ورزی، وہ خلاف ورزی جس کو دیکھ کے سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے چیف جسٹس کو خط بھی لکھے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے برادر ججوں سے مشاورت بھی کی. وہ غیر قانونی غیر آئینی حرکت جو اسپیکر نے کی وہ اتنی غیر آئینی تھی کہ جس کا سپریم کورٹ کو سو نوٹس لینا پڑا. درخواستیں تو بعد میں گئی ہیں، پہلے تو انہوں نے برادر ججوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، مشاورت کرنا پسند کی، جو انہوں نے اپنے کل کے فیصلے میں بھی لکھا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو اتنی بڑی خلاف ورزی کے باوجود تیسرے دن تک معاملہ لے گئے ہیں. اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ تقدیس کے معاملے ہیں. ہمارے دستور میں بندوق کے زور پر کچھ اس طرح کی امینڈمنٹس کی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو عزت کرنی پڑے گی. مطلب کردار جس طرح کے مرضی ہوں آپ کو عزت کرنی پڑے گی. تو لہٰذا وہ لوگ سپورٹ کریں گے عمران خان صاحب کو، یا وہ لوگ 2/3 میجارٹی عمران خان صاحب کو دلانے کی پلاننگ کریں گے یا پلاننگ ہے ان کی، پورا زور لگائیں گے، جو اس سریحن آئین کی خلاف ورزی کے باوجود یہ معاملہ تیسرے روز تک لے گئے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ ٹوٹل منصوبے ہیں. تو باقی رہ گئی بات جناب علی وہ والی آڈیو کی. وہ آڈیو پہلے آپ سماعت فرمائیں. جی بھائی جان، تصویر میں نے آپ کو بھجوا دی ہے. یہ میری تصویر ہے جب مجھے نیب عدالت میں پیش کیا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا میری پوری فیملی سن لے کہ میں نے جو کیا. میں نے 2010-11 میں عمران خان کا ساتھ دینا شروع کیا تھا، اور جس وقت میں تھا اس وقت عمران خان پرائم منسٹر بننے سے بہت دور تھا. اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے، جتنے جلوس ہوئے، I was the in-charge coordinator. I was sponsoring every event. I was taking care of all the expense. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کے وہاں پہ جتنی ایڈمنسٹریٹو جو ٹیمز تھی وہ بھی ساری میری تھی. سو ہم جلسے آرگنائز بھی کرتے تھے، ریلیز بھی کرتے تھے. عمران خان کو گاڑیاں بھی میری تھی، عمران خان کے پاس گارڈ بھی میرے تھے، عمران خان کے پاس ڈالے بھی میرے تھے. اور ہم باقی نیا پاکستان بنانے چلے تھے، ورنہ عمران خان کے پاس تو اس وقت شاید کونسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی، اور ہم باقی سمجھتے تھے کہ عمران خان نے نیا پاکستان بنائے گا. سو 8 سال ہم نے اس کے ساتھ کام کیا. اور جب 2018 ہوا، 2018 کا جب الیکشن ہوا 25 جولائی کو، تو 25 جولائی کے 3 دن بعد مجھے نوٹس آ گیا نیب کا. اور میں 2007 سے لے کے 2018 تک I was in opposition and that was the first letter which I got from NAB. اور ایک دفعہ جو نوٹس آیا اس کے 3 دن بعد دوسرا نوٹس آیا، اور 4 دن بعد تیسرا نوٹس آیا، اور 5 دن بعد چوتھا نوٹس آیا. یعنی کہ اگلے 15-20 دنوں میں مجھے 4 دفعہ نوٹس آیا. اور فائنلی جب میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ڈی جی نیب میں، جو کہ ایک میجر صاحب ریٹائرڈ تھے، انہوں نے مجھے جب وہ بلایا چوتھی دفعہ، تو اس وقت پیچھے ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ عثمان بزدار کو جو ہے وہ سی ایم بنا دیا. سو میں نے ان کو بتایا کہ میجر صاحب اب میرے خیال میں اب آپ کو ضرورت نہیں مجھے بلانے کی، کیونکہ جس میں سی ایم لگنا تھا وہ لگ چکا ہے. سو ہو ڈیڈ اٹ؟ خان صاحب ڈیڈ اٹ، کیونکہ وہ مجھے سی ایم نہیں بنانا چاہتے تھے. کوئی بات نہیں، میں نے ان کے ساتھ پھر بھی رہا. اور پھر 6 مہینے بعد ون فائن مارننگ انہوں نے نیب
میں مجھے نوٹس دے کے بلایا اور پھر اس کے بعد مجھے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں ان کے بلاوڈ بزدار کے لیے جو ہے وہ کوئی یہاں پہ ایشو کریٹ کر رہا ہوں، یا میں خود بننا چاہ رہا ہوں پھر سی ایم۔ سو خان صاحب نے جو اپنا انتخاب کیا اور جو خان صاحب نے اپنا فیصلے کیے، اس میں کون سا میرٹ تھا، کون سا نئے پاکستان کی تھی؟ بزدار ہو یا کے پی کا سی ایم ہو یا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو، ان کا کیا کرائٹیریا ان کے لگانے میں؟ صرف یہی کہ وہ بالکل چول ہیں اور وہ بالکل فارغ ہیں۔ سو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس بندے کے لیے اتنا کام کرتے رہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہمیں اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھی ہو تو جتنی کرپشن بزدار کے دور میں پنجاب میں ہوئی ہے، اتنی کرپشن تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر ٹرانسفر کی، ہر پوسٹنگ کی جو ہے وہ یہاں پہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ ڈی سی لگانے کا 3 کروڑ روپیہ ہے، ایس پی لگانے کے 2 کروڑ روپیہ ہے، کمشنر لگانے کے الگ پیسے ہیں۔ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیچھے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا نیا پاکستان، اور جتنی میں نے محنت کی ہے اتنی تو کسی نے نہیں کی۔ سو عمران خان کو باہر سے دیکھنا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھنا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنا اور اس کی باتیں سننا وہ بہت اچھی ہیں۔ باتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت اچھے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا؟ کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا، جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس۔ جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور وہ جو توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں، وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرح؟ کیا رول تھا فرح کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے۔ میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا۔ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن۔ سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی، بٹ ریئلٹی واز ڈفرینٹ۔ what we see in Imran Khan is different. What he actually is entirely different. اور یہ جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحاق ہے، وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا۔ I'm not saying کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے۔ میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے، جو اس نے میرے ساتھ کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا، اور میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا۔ ریسٹ I don't even care. Thank you. یہ آڈیو سنی ہے آپ نے، یہ علیم خان صاحب کی ہے۔ یہ کسی فوجی افسر کو انہوں نے اپنا آڈیو نوٹ بھیجا ہے، اور اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا، لیکن اس میں جو اینڈ پہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے وہ عمران خان صاحب کی کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس آج کی اس میں انہوں نے ایک اور بات کی، بلکہ 2 باتیں کی۔ ایک تو غداری والی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں امریکن سفیر سے ملا تھا۔ یہ جو دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ جو غیر ملکی سفیروں سے ملتے ہیں وہ غدار ہیں، تو پھر آپ بھی غدار تھے۔ دوسری جو انہوں نے بات کی وہ ٹیلنگز کے اوپر، بلکہ ٹیلنگز کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی تھی اس فقیر کو، وہ میڈم فرح۔ اور میڈم فرح کون ہے؟ خاتون اول کی فرنٹ لیڈی ہیں۔ ان کے ذریعے پیسے پکڑے جاتے تھے اور ان کے ذریعے سب کچھ ہوتا تھا، اور انہی کے ذریعے ان کے سابقہ جو شوہر ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس وقت پاک پتن پر ان کی ایک بادشاہت قائم ہے۔ وہ کنگ ہیں، کنگڈم آف پاک پتن کے، اس کے وہ کنگ ہیں۔ اور میڈم فرح کل فرار ہو گئی تھی پاکستان سے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایجنسیوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، لیکن کل وہ موقع غنیمت جان کر پاکستان سے فرار ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ ٹیلنگز نے آپ کو 1 سے زائد مرتبہ بتائی ہاروں والی بات، اور وہ نام اس میں انہوں نے کھل کے بتائے ہیں۔ ملک ریاض کا نام، ملک ریاض نے وہ نیکلس دیا تھا، ایک نیکلس خاتون اول کو دیا تھا،
اور وہ کوئی میرا 3 کروڑ کا تھا، اور ایک نیکلس جو ہے وہ غالباً 2 کروڑ کا تھا. اب مجھے صحیح طرح ان کی قیمت یاد نہیں ہے، وہ قیمت ایگزیکٹلی آپ کو بتائی تھی ٹیلنگز میں، اسی فورم پر، اسی کسی ویلاگ میں. اور وہ پورا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح ملک ریاض صاحب کے راستے صاف ہوئے. ان کا نام ECL میں تھا، کس طرح ECL سے نام نکلا، اور کس طرح کر کے جناب ان کو صرف ان کے PA کو یا ان کے سیکٹری کو محض چند منٹ کے لیے بورڈنگ پاس جاری نہیں کیا، تو کس طرح وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان نے فون کر کے اس وقت کے DG FIA بشیر میمن صاحب کے اوپر کس طرح پریشر ڈالا تھا. بلکہ اس سے پہلے جو فون آیا تھا وہ اعظم خان صاحب کا آیا تھا ان کو فون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جا کے یہ بات وزیر اعظم صاحب کو بتائی تھی کہ آپ کی بیگم کو 2 نیکلس ملے ہیں، ملک ریاض صاحب نے دیے ہیں. تو یہ والی شکایت کی تھی انہوں نے، یہ رپورٹ دی تھی، اور اس کے جرم میں عاصم منیر صاحب کو فائر ہی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو DG ISI کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا تھا. تو یہ کل ملا کے اوقات ہے آپ کے صادق اور امین وزیر اعظم کی، وہ جو مدینے کی ریاست کے درس میں سناتا ہے، وہ جس کی سابقہ بیگم نے اپنی کتاب میں ان کے سارے قصے لکھے ہیں کہ ان کی اولادوں کا نہیں پتہ کہ کہاں کس ملک میں ان کی اولادیں ہیں، اور امریکہ کی عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ کوئی ان کی اولاد ہے اور جس کو وہ اون نہیں کرتے، اور جس کی گارڈین شپ جو ہے وہ ان کی سابق اہلیہ محترمہ جمائمہ خان جو ہیں وہ ہیں گارڈین ہیں، اور جو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ اس وقت لندن میں رہ رہی ہیں. یہ ہمیں کریکٹر کے اوپر درس دیتے ہیں، یہ ہمیں کرپشن کے اوپر درس دیتے ہیں، جن کی بیوی اور پھر رہی صحیح کسر کڑی، حضور اعلیٰ کڑی تحفہ، وہ کہتے ہیں منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کام، اور جو تحفے بیچ کھاتے ہیں وہ کوئی انسان ہوتے ہیں یار. اور یہ گلہ جنرل باجوہ صاحب سے عرب شہزادے نے براہ راست کیا تھا کہ حضور والا میں گھڑی آپ کو دکھاتا ہوں، 2 کسٹمائزڈ گھڑیاں ہیں. ایک گھڑی میں نے عمران خان صاحب کو دی تھی، بھرا بڑھایا تھا ان کو میں نے اپنا گھڑی وٹ بھرا، اور دوسری گھڑی میری تھی، ایک جیسی بنوائی تھی. دونوں گھڑیاں میرے پاس ہیں، اور دوسری کی رسید بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو دبئی میں گھڑی بیچی گئی تھی وہی کسٹمائز جو وہ ہوتے ہیں نا اس طرح کے جوری شوری جو اس طرح کی چیزیں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کلب ہے نا ایک عمرہ کا. تو یہ ہے عمران خان صاحب کی کل ملا کے اوقات کہ وہ ایماندار کتنے ہیں، وہ کریکٹر کتنا ان کا پاکیزہ کریکٹر ہے، کتنے پاک دامن ہے. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر پاکستان کے عوام، پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے عمران خان صاحب نے. اور اگر سپریم کورٹ اس رولنگ کو ریورس نہیں کرتی تو سپریم کورٹ نے ویسے تو آج کر دینی چاہیے تھی، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. آج 4 اپریل تھا، آج کے دن آپ نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، آج کے دن کوئی خمیازہ بھگت لیتے، کوئی قیمت ادا کر لیتے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں جی، خمیازہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی توڑا ہی تو لیتے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کہ آج کے دن بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اور یہ پھانسی سپریم کورٹ کی طرف سے ویلیڈیٹ کی گئی تھی، اپ ہولڈ کی گئی تھی. تو کم از کم آج کے دن ہی اس قوم کی سن لیتے، آج کے دن ہی اس دستور کی کوئی پاسداری کر لیتے، اس دستور کی کچھ عزت رکھ لیتے. مرل نہیں، ہر بندے کے یہاں پر اپنے ڈیزائن ہیں اور ہر بندہ اپنی مار کے اوپر ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.